मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मेरा नाम महफिल जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के हर एपिसोड में हम किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं ताकि लोगों की गलत फहमियों का उजाला हो सके और उनकी कम एतकादी को दूर करके हम उनको मान की राहों पर डाल सकें। आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि ये प्रोग्राम हतमी सच्चाई ना तफरीह तबाह के लिए, ना जोश खताबत बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए है कि इल्मी बसीरतों को बामे अरूज तक पहुंचाया जा सके और इनकी आंखों के छिलके उतार कर इनके मंजरनामे दुरुस्त किए जा सके। नाज़रीन, हमारे आज के टॉपिक का नाम मसीह का दफन और आज के सवालत हमने डॉक्टर सईद काजी साहब की पोस्ट से लिया है। इन सवालत के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक अव्वल साहब। जी प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल, हम मसीह यस्सु के बाइबल में दर्ज जी उठने के बयान के मुकम्मल जाली और धोखाधड़ी के तौर पर देखते हैं। हम बज़ाहिर नज़रअंदाज होने वाले तजाद पर रोशनी डालते हैं ताकि जाल साजी वाज़िया हो जाए। शुक्रिया डॉक्टर सईद काजी का सवाल, बल्कि उनकी पोस्ट से आपने ये सवालात दिए। देखिए, जितना ब्लंट हो के उन्होंने कह दिया ना कि बाइबल के वाक़यात जाली और धोखाधड़ी पर मबनी है, ये उनकी फैलसी है। दरअसल मुसलमान कोई भी हो, उनके दिमाग में इस्लामिक सॉफ्टवेयर या मैं बाल्फाज दीगर ये कहूँ कि अरबी सॉफ्टवेयर चढ़ जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर के मुताबिक बोलना शुरू कर देते हैं। और मेरा ये तजर्बा है कि जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो वो उस एक्सप्लेनेशन को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो वन साइडेड सॉफ्टवेयर होता है उनका जो काम करता है। अब ये जो सवाल है, हम कोशिश करते हैं कि इनका जवाब दें उनको, और फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनका सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाए और वो इस चीज़ों को खुली आंखों के साथ समझ सके, देख सकें। देखें, मसीह यीशु का जो जी उठना है ना, ये सिलसिलावार वाक़यात की एक कड़ी है, वाहिद वाक़या नहीं। आप अगर तरतीब से उन वाक़यात को देखें तो यीशु मसीह की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी एक जुलूस की सूरत में की जाती है, और वहाँ पर हंगामे का भी अंदेशा हुआ। लेकिन मसीह यीशु ने अपने शागिर्द को कहा कि अपनी तलवार म्यान में का, क्योंकि मसीह यीशु नहीं चाहते थे कि हंगामा हो, और वो ये चाहते थे कि बल्कि वो सलीब की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि बाइबल तो पहले से कह चुकी है कि वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। तो उसके बाद एक ही रात में 6 कोर्ट्स में मसीह की पेशियां हुई, जो कि दुरुस्त तरीका नहीं था। और फिर ईद के मौके पर मुकदमा चलाना, और वो भी कैपिटल पनिशमेंट का, ये भी उनके दस्तूर में शामिल नहीं था। लेकिन ये सब कुछ जो गलत किया, उन्होंने पूरी डटाई के साथ किया। और ये वो मजहबी लोग थे जो अपने आप को रास्तबाज समझते थे, लेकिन ये बुला के मुनाफिक लोग थे। उन्होंने ये सारे गलत काम किए। फिर वहीं से वो उसको ले गए हैं पिलातूस के पास, और वो पिलातूस वाली कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं ये बता दूं कि उसने बामरे मजबूरी, क्योंकि जब हंगामा हुआ उसको नज़र आया, अपनी सीट उसको हिलती हुई नज़र आई, तो उसने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। उसके बाद मसीह यीशु को कोड़े लगाए गए। फिर इन कोर्ट्स के अंदर कम से कम 4 जगह उसको उसकी तज़हीक करने के लिए उसको शाहाना लिबास या मुजरमाना लिबास पहनाया गया। फिर एक भारी सलीब मसीह यीशु के कंधों पर लाद कर उसको कलवरी की तरफ ले गए, और फिर जब वहाँ ले गए हैं तो सलीब पर उनको उनके हाथों में और उनके पाँव में 7-7 इंच के कील ठोक दिए गए, और उस सलीब को खड़ा कर दिया गया। सर पर कांटों का ताज था। और फिर ज़ाहिर है कि मसीह यीशु की सलीब पर ही मौत वाक़या हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सिपाही ने नेज़ा मारा मसीह की पसली में, जब खून निकल आया। फिर मसीह यीशु को उन्होंने चेक किया तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद ले गए और उनको दफन किया गया।
یوسف ارمتیہ کی قبر میں دفن کیا گیا، اور پھر مخالفین نے، ان یہودیوں نے حاکم وقت سے کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ کہیں تیسرے دن مردوں میں سے جی نہ اٹھے یا اس کے شاگرد نہ اس کو لے جائیں، تو احتیاطی طور پر اس کی قبر پر پہرا بھی لگایا جائے اور بھاری پتھر رکھا جائے۔ تو انہوں نے جو پتھر قبر پر رکھا تھا وہ 2 ٹن کا پتھر تھا۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جب تک 2 ٹن کا پتھر رکھ نہیں دیا گیا اور رومی حکومت کا پیرا نہیں لگا دیا گیا، اس پہ مہر نہیں لگا دی گئی، یہ جو مخالفین تھے یہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہٹے، بلکہ میں تو کہوں گا مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکی کہ یہ کہیں ہمارے قبضے سے نکل نہ جائے۔ ایسی صورت میں 3 دن کے بعد اگر پتھر ہٹا ہوا ہے اور قبر خالی ہے تو اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جی اٹھنے کے بعد ایک بہت بڑا کام ہوا تھا کہ جو فرار ہو گئے تھے لوگ، جو خوف کی وجہ سے ڈر گئے تھے اور چھپ گئے تھے، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور یہ تحریک ایسی تھی کہ اس نے تاریخ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور مسیحیت کے ہر جگہ پر جھنڈے گاڑ دیے۔ تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ مسیح کے جی اٹھنے کی بات جو ہے یہ کہانی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جعلی ہے، نہیں، آپ حالات کو دیکھنا نہیں چاہتے اور نہ آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، بلکہ میں یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ یہ جو جال سازی اور دھوکے والی تھیوری ہے نا، یہ تو بذات خود مسلمانوں کی بنائی ہوئی تھیوری ہے۔ وہ خود کہتے ہیں 80-90% مسلمانوں کے جو فرقے ہیں وہ تو یہی مانتے ہیں کہ مسیح یسوع کو آسمان پر زندہ اٹھا دیا گیا اور ان کی جگہ کسی 3rd پرسن پر مسیح کی شبیہ ڈال دی گئی اور اس کی شکل یسوع جیسی ہو گئی، اور حملہ آوروں نے غلطی سے اس کو پہچانے بغیر یا پہچاننے میں غلطی کی، اسی 3rd پرسن کو وہ لے گئے اور اس کو صلیب چڑھا دیا۔ قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ بھی آپ مکر کرتے ہو لیکن اللہ تم سے بہتر مکر کرتا ہے، بلکہ وہ خیر الماکرین۔ اب آپ اس کے مکر کے اور خیر الماکرین کے تراجم سیف تراجم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو کہانی ہے نا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مکر، یہ دھوکہ کیا۔ خدا کہتا ہے کہ تم کرتے ہو چلاکی تو میں تم سے زیادہ چلاک ہوں، میں تم سے زیادہ مکر باز ہوں، یہ ہے لکھا ہوا، تو ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ آپ نے صرف کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، دراصل آپ مغالطوں کے صحرا میں رہتے ہیں، اس کی ایک مثال آپ نے خود دے دی۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اگلا سوال آپ سے کروں گی، یہ دعویٰ کہ پیروکار اتوار کو یسوع مسیح کے جسم کو مسح کرنے کے لیے قبر پر واپس آئے تھے، کیوں؟ غالباً ان کا اشارہ جو ہے نا وہ عورتوں کی طرف ہے کہ وہ مسالے لے کے آئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ سچویشن کتنی زیادہ گمبھیر ہوگی جس میں رومی فوج، رومی حکومت انوالو تھی۔ رومی حکومت کے بارے میں تو یہ مفروض ہے کہ ان کی حکومت میں ان کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، تو اس صورت میں تو پھر آپ نے بائبل میں پڑھا کہ شاگرد بھی بھاگ گئے تھے، انہوں نے واپس جا کر اپنے اپنے ابتدائی کام کرنا شروع کر دیے، اور جہاں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی۔ تو ایسی صورت میں عورتوں کو بیچاریوں کو کیا پتا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارشل لا لگ گیا تھا، کوئی سڑکوں پر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، خوف طاری ہو گیا تھا۔ تو ایسی صورت میں عورتوں کو تو کوئی اندازہ نہیں تھا، کیا وہ یہ سمجھی ہے کہ شاید ان کی لاش بے یار و مددگار پڑی ہے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ آپ موبائل آپ کسی کو بھی نمبر لگائیں، فون لگائیں اور پوچھیں کہ ہاں جی کفن دفن کا انتظام ہو گیا، مسالے مل گئے، اور کہاں پہ دفن کر رہے ہیں، کتنے بجے جنازہ، کوئی پتہ نہیں تھا۔
وہ تو ایز این ابنڈنٹ کاشن کے طور پر انہوں نے مسالے خریدے اور وہ مسالے مکس کیے، بنایا. سنا ہوگا کہ اس طرح مسالے لگاتے ہیں، اور وہ بیچاری سنڈے کی صبح صبح پہنچ گئی. لیکن جب انہوں نے دیکھا تو مسیح یسوع آلریڈی قبر سے جی اٹھے تھے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ تو دفن کر دیا تھا، تو یہ قبر پر کیا لینے چلے گی؟ بھائی ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. اس وجہ سے دوسری بات کہ یہ مسالے آئے کہاں سے، یہ کہاں سے رسم کہاں سے چلی. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب پڑھیں تو یوسف اور یعقوب کی لاشوں پر مسالے لگائے گئے. اور یہ جو طریقہ تھا یہودیوں کا، یہ دراصل فرعونی طریقہ تھا کہ فرعون کے رشتہ دار، شاہی خاندان اور ان کی مقدس ہستیاں، مقدس جانور، ان کی ممیز بنائی جاتی، ان کو مسالے لگاتے تھے. چونکہ یہ کام یہودی کرتے تھے، اور پیدائش کی کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک یعقوب کی لاش کو مسالے لگاتے رہے، اور اس کے یوسف کی لاش کو بھی انہوں نے مسالے لگائے. تو لاشیں محفوظ کی، چونکہ یہی لوگ کام کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے بنی اسرائیل ملک مصر چھوڑ کر گئے، اس کے بعد یہ لاشوں کو ممیز بنانے والی کہانی ختم، کیونکہ یہی لوگ تھے. اب جب یہ ملک کنعان میں پہنچے ہیں تو انہوں نے تدفین کا طریقہ وہی اپنایا جو وہاں پہ کرتے تھے، کیونکہ وہ سیکھ چکے تھے. اب یہ ان کے کلچر کے اندر آ گیا تھا، تو یہی کرتے تھے. البتہ فرعون کا عقیدہ الگ تھا، ان کا عقیدہ الگ تھا. یہ جو مسالے لگاتے تھے وہ اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ یہ اپنی قدرت اور قوت سے جی اٹھے گا، لیکن فرعون جو ممیز بنواتا تھا اس کے دماغ میں یہی بات تھی کہ میں جب جی اٹھوں گا تو اپنی قدرت سے کائنات کی طاقت اپنے اندر لوں گا، جی اٹھوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو پیدائش کی کتاب میں جو خوشبو بھرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا نا، وہ ہے حنوت کرنا. حنوت کا لفظ استعمال ہوا، اور عبرانی زبان میں یہ خنوت ہے. تو یہ پریزرو کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ہمیں پوری تو بات کا پتہ چل جاتا ہے. اور پھر دوبارہ میں بتا دوں کہ وہ چونکہ ان کا رابطہ نہیں تھا، اس لیے وہ مسالے لے کے پہنچ گئی تھی. تو یہ ہے کہانی. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. تیسرا سوال کروں گی، کیا جمعے کو لاش دفن کرنے کے بعد لاش کو دوبارہ دھونے یا مسح کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اسی سوال سے متعلق ہے یہ. آپ نے جب کسی واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے نا، اور آپ زبردستی کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کو میں بیان کروں اور آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے، اور آپ نے شروع میں غلط بات کر دی ہے، تو باقی سارا بھی غلط ہی بیان کریں گے. میں گورا قبرستان کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. 7 جنازے تھے ایک ہی دن میں. پادری صاحب غلط جنازے پہ کھڑے ہو گئے جا کے، اور جا کے کہہ دیا کہ یہ میسیج دے رہے تھے کہ یہ شخص بہت اچھا آدمی تھا، کوئی بھی ان کے گھر جاتا تھا چائے پیے بغیر نہیں بھیجتا تھا، اور بڑا ملنسار تھا. جب ان کا لیکچر ختم ہو گیا تو کسی نے کام میں بتایا یہ عورت کا جنازہ معاف کیجیے. تو قاضی صاحب کو بھی چونکہ ان کے جنازے کے بارے میں، یہودیوں کے جنازے کے بارے میں اور 2000 سال پہلے کے کلچر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور کمنٹری کر رہے ہیں اوپر. تو پھر اسی قسم کی باتیں کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، یہ اب ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جمعے کو ان کو دفن کیا گیا، حالانکہ یہ مفروضہ بھی غلط ہی ہے. تو جب لاش کو دفن کر دیا گیا تو دوبارہ ان کو دھونے یا نہلانے اور مسالے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو میں نے پہلے آپ کو جواب دے دیا کہ ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی رابطہ نہیں تھا. رومی حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے، یہودی مخالفین کر رہے ہیں. 3 گروپ ان کے خلاف تھے جو کام کر رہے تھے. تو ان بیچاروں کو کیا پتہ. البتہ عورتوں نے بہت زیادہ عقل مندی اور جرت کا مظاہرہ کیا کہ مسالے خریدیں اور مسالے بنائیں جیسے بھی ان کو آتے تھے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایز این ابنڈنٹ کاشن کے طور پر وہ کر رہی تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جب گئے
اور پھر ان کی تو جو کوشش تھی وہ تو فیل ہوگی، وہ تو مسیح تو آلریڈی جی اٹھا تھا. تو آپ کا یہ کہنا کہ جی وہ لاش کو دوبارہ نہلانا، نہیں، ایسی بات نہیں. وہ اپنی لا علمی میں کر رہے تھے کیونکہ کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا اور ان کا کنسرن تھا اس شخصیت کے بارے میں. دیٹ واز دا ریزن. جی جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت جواب. میں آپ سے چوتھا سوال کروں گی. جی یہودی روایت میں دن سے پہلے لاش کو دھونا اور تیار کرنا شامل ہے، نہ کہ کچھ دنوں کے بعد. موت کے بعد لاش کا سڑنا اور پھوٹنا ایک قدرتی عمل ہے. قدیم زمانے میں بدبو روکنے کے لیے مسالے لگائے جاتے تھے، مگر ایک بار دفن کرنے کے بعد مسالے کیوں؟ جناب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مسالے لگائے جاتے تھے یہ بدبو کو روکنے کے لیے یا لاش کے سڑنے گلنے کے عمل کو روکنے کے لیے لگائے جاتے. اچھا، میں پھر کہوں گا کہ آپ کو ان کے تدفین کے بارے میں اور یہ کیا کہانی تھی آپ کو کوئی علم نہیں. یہ مسالے ایکچولی جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں تو لاش کو ممی بنانے کے لیے لگاتے تھے، لیکن یہاں فلسطین میں آ کے یہ مقصد نہیں تھا، ممی بنانا مقصد نہیں تھا، یہاں صرف دفن ہی مقصد تھا. لیکن چونکہ ان کے یہ کلچر کا صدیاں گزرنے کے بعد کلچر کا حصہ بن چکا تھا تو وہ دفن کر رہے تھے. میں اس کی آپ کو آسان مثال دے دیتا ہوں. ایک کبڈی کا پلیئر ہو سکتا ہے کہ کبڈی بہت اچھی کھیلتا ہو، لیکن آپ اس کو لگا دیں کہ ہاکی کا میچ ہو رہا، آپ اس کی کمنٹری کریں تو وہ جو اس کا بیڑا غرق کرے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ سعید قاضی صاحب بالکل یہی کر رہے ہیں. یہ ہاکی کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کبڈی کے پلیئر ہیں اور ہاکی کی کمنٹری شروع کر دی ہے، تو پھر اسی قسم کی بونگیاں ہی ماریں گے نا. تو یہ سب بونگیاں ہی مار رہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال آپ سے ہے. توریت میں تدفین کے بعد جسم کو مسالے لگانے کا کوئی حکم نہیں. 2-3 باتیں مجھے کرنی پڑیں گی. پہلی بات ہے کہ یہ ہسٹوریکل چیز ہے اور یہ کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اس کا، یہ رسومات کلچرل ہیں. تو کلچر کے بارے میں بائبل میں یہودی کلچر کے بارے میں کچھ چیزیں تو بیچ میں آ گئی ہیں، لیکن بائبل کے مصنفین کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہودی کلچر پڑھایا جائے. یہ ڈیوائن کتاب ہے اور ڈیوائن منصوبے کے متعلق یہ بولتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز کلچر کی بھی آ گئی ہے تو ہم پڑھ لیں. یہ اسلام کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اسلام میں کلچر اور ریلیجن کو مکس کر کے پیش کرتے ہیں. مثلا یہ جو داڑھی رکھتے ہیں، یہ جو پائچے اونچے رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ کلچرل تھا. برقع پہننا بھی یہ کلچرل تھا. لیکن مسلمان دونوں چیزوں کو مکس کر کے بیان کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات مذہبی چیز کو تھوڑا نیچے لے جاتا، لو پروفائل، اور کلچر کو زیادہ بڑھاوا دے دیتا. کرسچینٹی میں ایسا نہیں. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں ایسی بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہودی جو کام بھی کر رہے تھے وہ بائبل کے توریت کے عین مطابق تھا. نہیں، مثلا جب یونانی حکومت آئی ہے اور یہ ان کے زیر نگین رہے ہیں تو انہوں نے ان کو ختنہ کرنے سے منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے. زبردستی روک دیا گیا. اور اولمپک میں دوڑوں میں اگر کوئی یہودی حصہ لینا چاہے تو وہ جو اولمپکس ان کی ہوتی تھی وہ ننگے ریس کرتے تھے. تو ننگے ریس کرنے کا اس میں اگر حصہ لیتا، اگر کسی نے ختنہ کرایا تو ان کو تو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے ان اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے ختنہ کرنا بھی بند کیا اور ننگے اس ریس میں حصہ لیتے. یہ دونوں چیزیں یہودی مذہب کے، یہودی ایمان کے خلاف ہیں، لیکن وہ کرتے رہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرے. لیکن میں آپ کی ایک اور غلط فہمی دور کر دوں. کہتے ہیں کہ توریت میں تو اس کا حکم نہیں. چلے حکم نہیں ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ذکر نہیں ہے. ذکر ہے، بہت کلیئرلی ذکر ہے. دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب. تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر سے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا. یہ جو خوشبو بھرنا ہے، حنوط کرنا.
عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ حنوت ہے، ہم اس کو حنوت کہتے ہیں. یہاں ترجمانوں نے خوشبو بھرنا کر دیا، لیکن اگر زیادہ بہتر ہوتا اگر حنوت کرنا ہی لگتے تھے. چلیں کوئی بات نہیں. تو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، 40 دن ہی لگتے ہیں. آگے آ جائے یوسف کی لاش. جی اور لکھا کہ اور یوسف نے، یہ 50واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت. اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا. یہ دو حوالے میں نے آپ کو دیے. تو یہ کہنا کہ جی ذکر ہی نہیں ہے توریت میں، ہے ذکر، آپ کو خود نہیں پتا. تو میں دوبارہ وہی کہہ دوں گا کہ آپ اگر کبڈی کے پلیئر ہیں تو آپ ہاکی کی کمنٹری نہ کریں، آپ اس کا بیڑا ہی غرق کریں گے. جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرا چھٹا سوال آپ سے، مارک اور لوک پیراکاروں کے جسم پر مسالے لگانے کی وضاحت کرتے تھے جس میں تضاد ہے. جان کی انجیل سبت سے پہلے مسیح کو بیان کرتی ہے، جبکہ مارک اور لوک سبت کے بعد. دراصل عورتیں ایک خالی قبر پر گئی تھی. اب 2-3 باتیں آپ نے بیان کر دی ہیں. یہ جو 2 مختلف بیانات ہیں کہ کیا عورتیں مسالے لے کر سبت سے پہلے گئی تھیں یا عورتیں مسالے لے کر سبت کے بعد گئی تھی، دونوں بیانات موجود ہیں. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، انہوں نے صحیح کہا، لیکن وہ اس کو تضاد گردانتے ہیں. ابھی ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا سبت سے پہلے یا سبت سے بعد. اور یقیناً وہ یہی بات کریں گے کہ اگر یہ تضاد ہے تو خدا کے کلام میں تو تضاد نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل بھی تضاد نہیں ہے. دراصل بہت سارے لوگ مسیح کی کروسیفکشن کے دن کو غلط سمجھے، جس کی وجہ سے ایسا تھا. سال میں سال میں ایک دفعہ اس ویک میں 2 سبت آگے تھے. ایک سبت جو سیٹرڈے کا سبت ہے، عام سبت ہے، اور ایک سبت ہے جو سالانہ سبت ہے، جو یوم کپور کے دن منایا جاتا تھا. اس دن بھی خادمانہ کام منع تھا، کوئی کام نہیں آپ کر سکتے. تو یونا کی انجیل میں لکھا کہ وہ سبت ایک خاص سبت تھا. پھر 3-4 جگہ اناجیل میں آپ کو ایک اور اصطلاح ملے گی کہ وہ تیاری کا دن تھا. عام سبت سے پہلے تیاری کا دن نہیں ہوتا، یہ خاص سبت سے پہلے تیاری کا دن ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے. جس طرح آپ کرسمس کی تیاری کرتے ہیں، جس طرح آپ ریزریکشن ڈے کی تیاری کرتے ہیں، ایسٹر کی تیاری کرتے ہیں، تو اس کی بھی تیاری کی جاتی تھی. اس لیے بائبل نے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے کہ وہ تیاری کا دن تھا. مجھے پوری بائبل میں نہیں دکھا سکتے کہ سبت سے پہلے کسی اور کنٹیکسٹ میں یہ لکھا ہو کہ وہ تیاری کا دن تھا، لیکن یہ جس کو کہا گیا کہ وہ خاص سبت تھا، وہ یہی سبت تھا. اب اگر آپ 2 سبت بیچ میں انسرٹ کر دیں اس ویک میں، تو ایک سبت وہ ہے جو سنڈے سے پہلے سبت تھا، اور ایک سبت وہ ہے جو تیاری کے دن یعنی مصلوبیت کے دن کے فوراً بعد کا سبت ہے. بیچ میں ایک اور دن آتا ہے جس دن عورتیں مسالے خریدتی ہیں، یہ ورکنگ ڈے ہے. سبت کے دن یہودی کام نہیں کرتے، اور اسی دن جو ورکنگ ڈے ہے وہ جو مخالفین تھے، یہودی تھے، حاکم وقت کے پاس پہنچے ہیں کہ اس کی لاش پر پہرا لگایا جائے. تو یہ 3 دن اور 3 رات بیچ میں آ جاتے ہیں. تو تضاد نہیں ہے. اگر یہ لکھا ہے کہ وہ سبت سے پہلے گئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ دن ہے جو ورکنگ ڈے، اور سبت کے بعد یہ سیٹرڈے والا دن ہے جب وہ سنڈے کو صبح صبح وہ گئی ہیں. تضاد نہیں. پھر آپ نے ساتھ بیچ میں ایک اور لقمہ دے دیا کہ دراصل عورتیں خالی قبر پر گئی تھی. یہ مفروضہ کسی ایتھیسٹ نے پیش کیا ہے، جرمن سکالر جولیس ویلہاؤزن. وہ کہتا ہے کہ دراصل عورتیں بہت غمزدہ تھیں، غم سے نڈھال تھیں، رو رہی تھیں، اور عورتیں جتنی جذبات کو محسوس کرتی ہیں نا، شاید مرد اتنا نہیں کرتے، اور وہ انہی جذبات سے مغلوب تھیں
کہ रोती हुई गलत कब्र पर चली गई और वो किसी की खाली कब्र थी और उन्होंने आके मशहूर कर दिया कि यसुम से जी उठा। अगर तो कहानी सिर्फ इतनी हो तो शायद इसमें कोई 1% सदाकत हो, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये कब्र जिसमें मसीह को रखा गया था वो एक साहिब हैसियत आदमी सनहेड्रिन का मेंबर था जिसने कब्र दी थी और हुकूमत ने 2 टन का पत्थर रख के अपनी मोहर लगाई हुई थी। जब इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ, रूमी हुकूमत ने अपनी तमाम तर कुव्वतें मसीही तहरीक को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए सर्फ की। अगर ये बात सच थी कि वो गलत कब्र पर गई हैं तो उनको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ वो कब्र दिखा देते कि ये देखो, ये तो पत्थर रखा हुआ, ये मोहर लगी हुई है, इधर पहरेदार पड़े हुए थे। ओ भाई आप क्या कर रहे हो? और ये रही गलत कब्र जिस पर वो गए थे। ऐसा कोई कर नहीं सका। और उन दिनों में इब्तदाई अय्याम में मसीहत जिस तरह एटम का चेन रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन की तरह फैल रही थी। तो ये सारे मफरूज़े हैं मसीहत को ख़त्म करने के लिए इब्लीस की सारी चालें, लेकिन ये चालें नाकाम हो जाती, ये गलत है। तो ये इतराज़ भी फजूल इतराज़ है। जी प्रोफेसर साहब, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने सईद कादी साहब के सवालत के इतने खूबसूरत जवाब दिए हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपकी इन काविशों से लोग मुगालतों के सहरा से निकलकर खुली आंखों के साथ ईमान की राह पर चलना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवालत हैं जो हमारे मौजू से मुताबिकत रखते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर हमें भेजें। और आखिर में एक दफ़ा फिर ज़मीर पर कारी ज़र्ब, सच्चाई को ढूंढें, सच्चाई को खोजें और सच्चाई को परखें, और जब फैसला कुन सच्चाई मिल जाए तो उसे डंके की चोट पर कबूल भी करें। अगले एपिसोड में किसी और हतमी सच्चाई के साथ दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।